बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशें करती मचल रही थी, मगर किसी को उस पर रहम नहीं आ रहा था। बल्कि मजबूती से उसे थामे वो उस सुनसान इलाके में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। वो दो मर्द थे जिन्होंने उसे एक बड़े से बोरे में बंद करके बोरे के आगे गिरा लगा दी थी, जिसकी वजह से वो शदीद मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। उसके मुंह के आगे कपड़ा ठूंसा गया था ताकि वो मदद के लिए चीखे या चिल्लाए नहीं। वो इस बोरे में कैद अपनी टांगें चलाने की कोशिश कर रही थी। हाथों से कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। उसके माथे से खून बह रहा था, जिसका मतलब था कि उसके माथे पर चोट लगी थी जहां मरहम पट्टी नहीं की गई थी। मुंह में कपड़ा ठूंसते होने की वजह से और बोरे में बंद होने की वजह से उसका सांस घुट रहा था, और सांस ना आने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ऐसे लग रहा था कि कुछ ही देर वो मजीद यूं ही बोरे में बंद रही तो वो मर जाएगी। बेबसी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहते उसकी गालों को तर करते जा रहे थे। उन्हें डाल सी मुजाहिमत तर्क करती सर ढलका कर आंखें बंद कर गई। वो दोनों आदमी काफी देर चलते रहने के बाद एक जगह रुक गए। वो जो आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, अचानक उन आदमियों के रुकने पर चौंकी, मगर उनकी बातें सुनकर दहल उठी। इनमें से एक कह रहा था कि इसे मार कर फेंकते हैं ताकि काम पक्का हो, लेकिन दूसरे आदमी ने पहले आदमी की नफी करते हुए कहा कि नहीं, अपने हाथ किसी के खून से क्यों रंगे, इसे इस कुएं में फेंक देते हैं। वैसे भी इसका दम घुट घुट कर आधा रह गया होगा, रही सही कसर इस कुएं में गिरने से निकल जाएगी। इतने गहरे कुएं में गिरकर जो इसके रहे सहे सांस बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने गहरे कुएं में गिरकर इसकी एक भी हड्डी सलामत रहेगी। इसको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, तो इसे यूं ही बोरे समेत कुएं में फेंक देते हैं। उनकी बातें सुनकर उसकी आधी जान तो यही सोचकर निकल गई थी कि ये लोग उसे कुएं में फेंकने वाले हैं। उनके गांव में बस एक ही कुआं था जो खुश्क था और बेहद गहरा था। कोई भी आज तक उसमें गिरा था कभी बचकर जिंदा नहीं लौटा था। पहले पहले ये कुआं पानी से भरा हुआ होता था, मगर जब से गांव में पानी की मोटरें लगी थी तब से कुआं खुश्क हो गया था। उसने उनका मंसूबा सुनकर बोरे के अंदर बंधे हाथ और मुंह झटपटाने लगी, जिससे बोरा जोर जोर से हिलने लगा। उसका दम बेहद घुट रहा था कि ऑक्सीजन की कमी बेहद ज्यादा हो गई थी, और बंद बोरे में वो पसीने में डूबी हुई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो इसे लाए ही मारने के लिए थे तो तरस खाने वाले नहीं थे। वो भी मज़ाहमत कर रही थी जब अचानक उन दोनों ने बोरे को उठाया और हवा में बुलंद किया, और वो जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उसके मुंह पर पट्टी बंदी होने की वजह से बस गूं गां की आवाज़ें निकल सकी। बेबसी के मारे वो बेआवाज़ रोती चली जा रही थी, मगर उनको उस पर ना रहम आना था और ना आया। और फिर उन्होंने उसे बोरे समेत उस खुश्क कुएं में फेंक दिया जो बेहद गहरा था। नीचे गिरते हुए उसने अपने पीछे उनके कह कह लगाने की आवाज़ें सुनी थी। वो अब बोरे समेत घूमती हुई नीचे गिरती जा रही थी, और खौफ से उसका बेहद बुरा हाल था। उसके रोने में इजाफा हो गया था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो नीचे गिरे गिर उसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। जिसकी अजियत से उसका दम निकलने लगा। उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी थी, जिसमें खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अचानक ही गमों के काले साए ने उसकी किस्मत पर साया कर दिया, जिसकी बदौलत आज वो मौत के मुंह में जाने वाली थी। उसका नाम गुलबहार था, लेकिन सब लोग उसे यक लफ्जी नाम से पुकारते। कोई उसे गुले कहता तो कोई बहारे। उसका पूरा नाम कोई नहीं लेता था, सबको ये नाम बड़ा बड़ा सा लगता था। उसकी उम्र इस वक्त 19 साल थी, और वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। वो कुल 7 बहन भाई थे। इसके अलावा उसके 3 भाई और 3 बहनें और हैं जो सबके सब शादीशुदा हैं। वो जिस इलाके में रहती थी ये एक पसमानदा सा गांव था, जहाँ ना ही स्कूल था, ना ही अस्पताल, और ना ही पक्की सड़कें। शहर जैसी यहाँ कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन कुछ सहूलतें मौजूद थीं जो उनको मैसर थीं। जैसे बिजली और पानी की सहूलतें। यहाँ पहले पहल कुएं से पानी लाया जाता था, क्योंकि यहाँ पानी की मोटरें पहले मौजूद नहीं होती थी। उनकी तीनों बहनों की शादियाँ इन कबीले के लोगों में ही हुई थी, क्योंकि उनके यहाँ कबीले और ज़ात बिरादरी से बाहर शादियाँ करने का रवाज नहीं था। उनके बड़े भाइयों की शादियाँ भी रिश्तेदारों में ही हुई थी, इसीलिए सबसे बड़ी दोनों भाभियाँ उसकी मामूज़ात थीं, जबकि सबसे छोटी भाभी उसकी चचाज़ात थी। उसके तीनों भाइयों ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, जबकि वो चारों बहनें अनपढ़ थीं।
کیونکہ ان کے قبیلے میں لڑکیوں کو پڑھانے کو کوئی رواج نہیں تھا، نہ ہی اس بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے تینوں بھابھیاں یعنی اس کی کزنز بھی ان پڑھ تھیں۔ ان کے ہاں شادی جلدی کر دی جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے بہن بھائی چھوٹی عمر میں ہی شادی شدہ اور بال بچوں والے ہو چکے تھے، اور اب گھر میں گل بہار کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے باپ اور بھائی اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے تھے اور پھر وہاں سے پیدا ہونے والی ساری فصلوں کو شہر لے جا کر اچھے داموں بیچتے، جس سے انہیں بہت منافع حاصل ہوتا تھا، اور وہاں سے حاصل ہونے والی آمدن سے ان کی ساری ضروریات زندگی پوری ہو جایا کرتی تھی، جس سے ان کی زندگی سہل اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ اس کے ابا اور بھائی بہت سخت مزاج انسان تھے اور حاکمانہ رویہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب عورتوں کو ان کی ہر بات سر جھکا کر ماننا پڑتی، اور صرف اس کے بھائی ہی نہیں بلکہ گاؤں کے ہر مرد کی یہی فطرت تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور وہ بے شمار پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سارے خواب ہمارے قبیلے کے رسم و رواج نے توڑ دیے کہ لڑکیوں کا پڑھائی کرنا ممنوع ہے۔ گاؤں میں اسکول کالج نہیں تھا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو پڑھائی کے لیے شہر جانا پڑتا، اور گاؤں میں سے کوئی بھی اپنی لڑکی کو شہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر کسی کا ماننا تھا کہ شہر کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے جو سادہ اور بھولے بھالے انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور یہی ماننا اس کے باپ اور بھائیوں کا بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ ان پڑھ رہ گئی اور اپنے خواب پورے نہیں کر پائی۔ ان کے گاؤں کے سارے فیصلے سرپنچ کے ہوتے تھے، جو کہ گاؤں کے سردار بھی تھے۔ پانچوں پنچ گاؤں کے امیر ترین لوگ تھے، لیکن ان میں سے میر حشمت بیگ کو سرداری کے لیے چنا گیا تھا، جو اپنی فطرت کے مطابق بے حد ظالم تھا، اور یہی فطرت اس کے بیٹوں کی بھی تھی۔ اس کی 3 ہی بیٹے تھے جبکہ بیٹی کوئی نہیں تھی۔ سردار میر حشمت کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے دوسری بیوی بے اولاد تھی، جبکہ پہلی بیوی سے 3 بیٹے تھے۔ دوسری بیوی سردار حشمت بیگ نے صرف ان کے حسن کو دیکھ کر کی تھی، جو بے حد حسین تھی اور سردار حشمت بیگ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ شہری لڑکی تھی، مگر سردار حشمت بیگ کی دولت اور امیری کو دیکھ کر اس سے شادی کر چکی تھی، اور اب وہ ڈھیڑ عمری کو پہنچ چکی تھی، مگر وہ دلی طور پر نرم مزاج عورت تھی، جبکہ سردار کی پہلی بیوی سردار حشمت بیگ کی طرح ہی بے حد کڑک اور اکڑ مزاج تھی، جو بلا وجہ لوگوں پر اپنا روب جھاڑنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ چونکہ حشمت بیگ سردار تھا تو اس کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ فیصلہ کسی کی طبیعت پر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ زندگی یوں ہی سہل اور خوشگوار سی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ گل بہار کی زندگی میں پہلا پتھر پڑا۔ وہ پتھر تھا سردار حشمت بیگ کا منجلا بیٹا، جس کی عمر 25 سال تھی۔ وہ ایسی ایک عام سی شام تھی جب وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کسی باغ کی سیر سے واپس آ رہی تھی، اور پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اپنے امرودوں سے بھری ٹوکری باغ میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کو جانے کا کہہ کر واپس باغ کی طرف بھاگی، اور وہاں سے وہ اپنی ٹوکری اٹھا کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اچانک کچی سڑک پر چلتے ہی ایک دم ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا، کیونکہ اس کے سامنے سردار میر حشمت بیگ کا منجلا بیٹا میر عادل حشمت بیگ اپنی جیپ روک چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک عیاش طبیعت کا مالک انسان ہے، جو عورتوں کو فقط پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا اور استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ وہ ان سے ڈر کر بھاگنے لگی جب عادل نے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کا بازو دبوچا اور کہا کہ شام کو حویلی پہنچ جانا، جس پر اس نے غصہ اور نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا، کیونکہ اس کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے تھوکنے پر عادل نے غصے سے پھنکارتے اسے اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا تھا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے وہاں سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ گل بہار کی سہیلی جو اسے بلانے باغ کی طرف جا رہی تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر وہ چیختی چلاتی گل بہار کے گھر کی طرف بھاگی، مگر راستے میں ہر جگہ وہ یہ اعلان کرتی گئی تھی کہ گل بہار کو سردار حشمت بیگ کے منجلے بیٹے عادل حشمت بیگ اغوا کر کے لے گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ عادل کی حرکتوں سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ وہ کس خصلت کا انسان ہے، تبھی اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، اور سردار حشمت بیگ کی وجہ سے عادل بھی اپنی ایسی سرگرمیاں شہر تک ہی محدود رکھتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ لیکن گل بہار کی حرکت پر طیش میں آ کر اس نے بن سوچے سمجھے ایک قدم اٹھایا تھا۔ گل بہار کی سہیلی نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی، اور یہی نہیں، اس نے گل بہار کے گھر والوں کو بھی اطلاع پہنچا دی تھی، جس پر وہ لوگ طیش اور صدمے میں آتے اپنے گھر سے نکل کر جرگہ بٹھا چکے تھے اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت واپس مانگنا تھا۔ سردار حشمت عادل کو اس حرکت پر بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے عادل کو فون کرتے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے اسے گل بہار کو مارنے کا حکم دے ڈالا تھا،
تاکہ اس پر کسی قسم کی بات نہ آئے اور نہ ہی تلاشی لینے پر گلبہار ان کے پاس سے نکلے۔ وہ سنبھال لیتے۔ اس ہدایت کے ساتھ ہی وہ جرگے میں پہنچے تھے اور گلبہار کے گھر والوں کو کوئی گواہ لانے کا بولا تھا، جس پر گلبہار کی اسی سہیلی نے گواہی دی تھی کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے عادل حشمت بیگ کو گلبہار کو اغوا کرتے دیکھا ہے، جس پر میر حشمت بیگ نے اسی وقت عادل کو جرگے میں بلوایا اور وہ صاف مکر گیا تھا کہ یہ لڑکی گلبہار کو بچانے کے لیے اس پر الزام لگا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عادل نے ایک لڑکے کو گلبہار کے ساتھ پکڑا تھا، جس پر وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر عادل نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اور اپنے پاس قید کر لیا، اور یہ لڑکی گلبہار کی سہیلی ہے، تبھی اس کو بچانے کے لیے عادل پر الزام لگا رہی ہے۔ گلبہار کی سہیلی اس کے الزام پر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ عادل نے وہ لڑکا بھی پیش کر دیا جسے بقول عادل نے اسے گلبہار کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس لڑکے نے جگری کے سامنے قبول کر لیا کہ اس کے گلبہار کے ساتھ تعلقات ہیں اور عادل نے انہیں ساتھ ساتھ دیکھ لیا، تو گلبہار اپنی جان بچا کر بھاگ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس کے باپ اور بھائیوں کو یہ سب پتا چلا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ یہی سب سن کر جرگے نے گلبہار کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور گلبہار پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی، اسے بد کردار قرار دے دیا گیا۔ اپنی بے عزتی اور رسوائی پر گلبہار کے بھائی اور باپ سر جھکا کر جھکے کاندھے لیے گھر کو لوٹ آئے، جبکہ عادل نے گلبہار کی سہیلی کے گھر والوں کو دھمکی دی کہ اپنی بیٹی کا منہ بند رکھیں ورنہ اسے بھی غائب کرنے میں اسے دیر نہیں لگے گی، اور یوں اس کی سہیلی بھی مزید کچھ نہ کر سکی، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ عادل نے گلبہار کو اغوا کیا تھا، اور جس لڑکے نے گلبہار کے خلاف گواہی دی تھی وہ بھی عادل کا ہی آدمی تھا، اور اس نے عادل کے کہنے پر ہی گلبہار کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر اس پر تہمت لگائی تھی۔ لیکن عادل گلبہار کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے بندوں کو اسے مار کر گاؤں کے قریب ہی موجود کنویں میں پھینکنے کی ہدایت دے چکا تھا۔ اس کے آدمی نے اسے ہاتھ بورے میں سے ڈالنا چاہا تو اس نے مزاحمت کی، جس پر ایک آدمی نے اسے تھپڑ دے مارا، جس سے اس کا سر دیوار سے جا ٹکرا اور اس کا ماتھا پھٹ گیا، اور انہوں نے اس کے ہاتھ اور منہ باندھ کر اسے بورے میں ڈالا اور اسے اس کنویں میں پھینک دیا، جس میں وہ اب گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے گاؤں میں یا کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اسے بس اپنے گھر والوں کی فکر تھی کہ کہیں وہ اسے گھر پر نہ پا کر پریشان نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں وہ اسے ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں، اور کسی کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ اسے عادل حشمت بیگ نے اغوا کیا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ کنویں کی گہرائی میں گرتی اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ بورے میں قید 5 منٹ تک مسلسل تیزی سے گرتی چلی جا رہی تھی، مگر کنویں کی گہرائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور وہ نیچے گرنے کے بجائے وہیں معلق ہو گئی۔ اس نے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بورے کے اندر سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس یہی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا بورا آہستہ آہستہ حرکت کرتا ایک طرف بڑھنے لگا اور اچانک ایک جگہ جا کر رک گیا۔ اسے محسوس کیا کہ وہ زمین پر تھی۔ اچانک بورا خود بخود کھلا اور اس کے اوپر سے اتر کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ اچانک کھل گئے، جس پر اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں پر تو کوئی گہری رات کا سا اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے منہ میں ٹھوسا ہوا کپڑا نکالا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دم گھٹنے اور بے تحاشا رونے سے اس کا چہرہ سرخ اور سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو سانس بحال کرنے کے لیے سنبھل کر کھڑے ہوتے ادھر ادھر دیکھ کر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پر بے بس سی اپنی جگہ پر ساکن کھڑی ہو گئی۔ وہ کنویں کے اندر تھی، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اتنی اونچائی سے گر کر زندہ کیسے تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی، اور اسی بات پر اسے حیرت تھی کہ اسے کس نے بچایا اور اس کے ہاتھ کس نے کھولے۔ اچانک سامنے ایک روشنی سے چمکی تو وہ چونک اٹھی اور سامنے دیکھا، مگر سامنے دیکھتے ہی وہ خوف سے چیختی پیچھے کو کھس گئی۔ اس کے سامنے اس چمکدار روشنی میں ایک وجود کھڑا تھا، مگر وہ کوئی آدم ذات نہیں، وہ ایک جن تھا، کیونکہ ایسے ویرانوں میں جنات ہی رہتے ہیں۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لمبے دانت، لمبے نوکیلے سینگ، سیاہ آنکھیں، لمبے بال اور داڑھی، اور کالا رنگ لیے وہ اسے خود سے ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اڑتا ہوا اس کی طرف آنے لگا تو وہ خود سے چیخی، اندھیرے کنویں میں ایک طرف کو بھاگنے لگی، مگر وہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرا کر زور سے پیچھے کو گری۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھی ایک بار پھر پہلے والی روشنی چمکی، اور اس روشنی میں بھی اسے ایک جن نظر آیا، جس کا حلیہ کم و بیش پہلے جن جیسا ہی تھا، مگر نقوش الگ تھے۔ وہ ایک بار پھر چیختی ہوئی اٹھ کر بائیں جانے بھاگی، مگر پھر کسی سے ٹکرا کر گر گئی اور کرانے لگی۔
ایک بار پھر روشنی چمکی اور پھر وہاں سے ایک جن زیادہ کھائی کے دیا ہوا جو باقی دو جنات تھے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی ایک بار پھر ہمت کرتی اٹھی اور دائیں جانب بھاگی، مگر ایک بار پھر وہی ہوا اور وہاں بھی ایک جن زیادہ کھڑا اس کو دیکھتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آنکھیں دیکھتی مسلسل چیختی چلی جا رہی تھی، مگر ان جنات نے اس کی طرف بڑھنا جاری رکھا۔ ایک دیکھ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اور جو بچی کچی جان تھی وہ بھی اسے جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک پورا کنواں روشنیوں میں نہا گیا تو اس نے ٹھٹک کر چونک کر دیکھا۔ دائیں بائیں ہر جگہ نظریں دوڑائیں، لیکن ہر طرف نظریں دوڑاتے ہی ایک بار پھر اس کے حلق سے چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں صرف وہ 4 جنات نہیں بلکہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی وہاں تک وہی خوفناک سے جنات کھڑے تھے۔ اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو تعداد میں بے حد زیادہ تھے اور کتنے خوفناک اور کری تھے کہ ان کی دھاڑوں اور گراہٹوں سے اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور وہ جو پہلے ہی درد اور تکلیف سے نڈھال تھے اور اب یہ منظر دیکھ کر اس کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف ڈھلک گئے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ چاروں جنات ایک دم سے اس کے اوپر جھکے تھے۔ وہ کب تک بے ہوش رہی وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس کی نظریں سیدھا چھت سے جا ٹکرائی تھیں جہاں ان چمگادڑوں کا ایک غول چپکا نظر آیا۔ وہ چیختی ہوئی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر یہ دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا کہ جس بستر پر وہ موجود تھی اس کے چاروں طرف لوہے کا ایک پنجرا بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ہوش میں آتے اس کے دماغ میں کل کا سارا منظر گھومنے لگا، پہلے اس عادل کا رویہ اور ظلم، اور اس کے بعد ان جنات کے درمیان پھنس جانا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنات کے درمیان میں آ کر ابھی تک زندہ بھی ہے، انہوں نے اسے اب تک کھایا نہیں۔ اس نے بے بسی کے احساس سے روتے ہوئے اوپر دیکھا تو نظر پھر سے ان چمگادڑوں پر پڑی جو اپنی آنکھیں کھول کر اسے ہی دیکھنے لگی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلیں، تبھی وہ ساری چمگادڑیں زوردار آوازوں میں چیختی اپنے پر پھیلا کر تیزی سے اس کی طرف لپکی، جس پر اس نے سہم کر چیختے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اگلے ہی پل اس کے کان ان کی چیخوں سے اور شور کی آوازوں سے پھٹنے لگے، لیکن یہ شور جلدی ختم ہو گیا کیونکہ اس کے قریب آتے ہی وہ ساری کی ساری چمگادڑیں اگلے ہی پل مڑ کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ان کو نہ پا کر گہرا سکون بھرا سانس بھرا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک فضا میں حبس بڑھنے لگا۔ اسے گرمی کی شدید احساس نے آن گھیرا اور پھر اچانک ہی ایک تیز تار روشنی کا جھماکا سا ہوا اور پھر اگلے ہی پل وہ روشنی ختم ہو گئی، مگر اس روشنی کے ختم ہوتے ہی اسے وہ چاروں جنات نظر آئے جنہیں اس نے سب سے پہلے اپنے پاس پایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے کو کھسکی تو وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور غور سے اسے دیکھنے لگے جو زخمی تھی اور بے حد سہمی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہیں ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کی بھاری بھرکم اور خوفناک آواز گل بہار کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی اسے دیکھتی گئی۔ دوسرے جن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس کنویں میں گر کر مرنے سے بچایا ہے، اس سے سمجھ لو کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں۔ تمہیں جس پر گل بہار نے سر ہلا دیا کہ اس بات پر ہی تو اسے حیرت تھی۔ ہم تمہیں نہیں بچاتے، لیکن ہمیں تم سے ایک کام ہے، تم ہمارا وہ کام کر دو تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں صحیح سلامت تمہارے گھر واپس پہنچا دیں گے۔ تیسرے جن نے کہا تو وہ سر ہلا گئی، اسے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ وہ ساری زندگی یہاں جنات کے درمیان نہیں رہ سکتی تھی جہاں اسے ہر پل اپنی جان جانے کے خوف میں دن گزارنے پڑے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر چوتھے جن نے کہا کہ جیسے ہی ہم تمہارا کام کر دو گی تو صرف تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ کر آئیں گے، بلکہ تمہاری مدد بھی کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے فقط سر ہلا سکی، کیونکہ کچھ بولنے کی تو ہمت اس میں تھی نہیں، اور وہ اتنا قریب آ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے اپنے ارد گرد آگ کی سی جلتی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے پورے جسم کو گرم ہوا کے تھپیڑوں کی طرف جھلسائے دے رہی تھی۔ اس کے حامی بھرنے پر ان جنات کی نظروں کا آپس میں تبادلہ ہوا اور ان میں سے تیسرے جن نے بولنا شروع کیا کہ ہم تب سے یہاں آباد ہیں جب سے یہ کنواں خشک ہوا ہے۔ پہلے یہ کنواں پانی سے بھرا ہوا رہتا تھا اور اس کنویں میں جو گرتا وہ بس نہیں پاتا بلکہ ڈوب کر مر جاتا۔ یہ کنواں خشک ہوا تو ہم نے یہاں آ کر بسنا شروع کر دیا اور یہیں پر اپنے سارے گھر بنا لیے۔ ہم ہنسی خوشی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہاں رہ رہے تھے، جب نہ جانے کیسے ہمارے سردار کا بیٹا جو کہ ہمارا ہونے والا سردار ہے
اسے اس گاؤں کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ہمارے قبیلے میں ایسا کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ جنات کی دنیا میں انسانوں کی دنیا کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی انسانوں کو جنات کی دنیا میں کوئی قبول کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہمارے سردار کا بیٹا تھا اور ہمارا مستقبل کا سردار تھا، تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی تھی، بلکہ وہ ہر سزا سے بری تھا۔ سردار نے اسے اس کنویں سے باہر جانے اور اس آدمزادی کا پیچھا کرنے سے 1000 بار روکا اور بے حد سمجھایا، مگر اس پر اس آدمزادی کے عشق کا بھوت سوار تھا، اسی لیے وہ اس سب سے باز نہیں آیا اور اکثر ان کے جسم پر قابض رہنے لگا۔ وہ انسان لڑکی اس سے خوفزدہ تھی اور اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس پر اپنی حاکمیت جتاتا رہتا تھا۔ اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، جس پر اس لڑکی کے گھر والوں نے ہمارے سردار کے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک عامل سے رابطہ کیا اور اسے چھٹکارا پانا چاہا۔ وہ عامل جنات کو قابو کرتا تھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لیتا تھا۔ اس نے ہمارے سردار کے بیٹے کو قابو کرنے کی کوشش کی اور نہ جانے کون سا عمل کر دیا، جس سے اس نے اس آدمزادی کا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن وہ عامل اسے قابو نہ کر سکا، کیونکہ ہونے والا سردار ہونے کی حیثیت سے وہ باقی جنات کی نسبت دگنی طاقت کا مالک تھا۔ وہ عامل اسے قابو تو نہ کر پایا، مگر اس کے جسم کو مفلوج کر دیا اور ایک جن کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا، جو کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹک سکے۔ وہ وہاں سے اس عامل سے بچ کر واپس تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جن بھی اس کی ذات کا حصہ بن کر یہاں ہمارے بیچ آ گیا۔ وہ ہمارے ہمزادوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے اسے ایک الگ جگہ پر رکھا گیا ہے، جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس جن کی ساری بات سن کر گلبہار نے کہا کہ اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ آپ جنات سے ٹھیک نہیں ہو تو میرے سے کیسے ہوگا؟ میں تو ایک انسان ہوں۔ پہلے جن نے اس کی بات سن کر کہا کہ یہ جنات کے بس کا کام بھی نہیں ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک آدمزادی ہی وہاں جا کر اس کو ٹھیک کرے۔ اس آدمزادی کو وہاں جانا اور اس کی نگرانی پر معمور جن سے بچ کر سردار کے بیٹے کے جسم پر ایک محلول انڈیلنا ہے، جس سے وہ پہلے جیسا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایک منتر پڑھنا ہے۔ چونکہ وہ ایک آدمزادی کی وجہ سے مصیبت میں پڑا، تو ایک آدمزادی کے ہاتھوں ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر ایک جنزادی نے اس کی طرف آدھے لیٹر کی بوتل بڑھائی، جس میں سرخ اور نیلے رنگ کا کوئی سیال تھا۔ ایک جن نے کہا کہ وہ محلول جسے تم نے اس کے جسم پر انڈھیلنا ہے، تمہیں بچانے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ تمہیں ہم نہیں بچاتے، بلکہ تم گر کر مر جاتی۔ بہار نے اس بوتل کو تھام کر اس جن کے بارے میں سوچا جو سردار کے بیٹے کی نگرانی پر مامور تھا۔ وہ کیسے خطرناک جنزادے کے ہوتے ہوئے یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا یہاں سے زندہ واپس جانے کا۔ اب یہاں تک اس جن کے ہاتھوں مرتی، انکار کرنے پر ان جنات کے ہاتھوں۔ اس کی بوتل تھامتے ہی انہوں نے چٹکی بجائی تو اس کے سامنے طرح طرح کے پھل اور کھانے نمودار ہو گئے۔ اسے بھوک لگی تھی، تبھی سب کچھ بھول کر وہ کھانے میں جت گئی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ اسے لیا اور پھر پلکیں جھپکتے ایک اندھیری جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ کنواں پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا، روشنی صرف وہاں ہوتی تھی جہاں وہ جنات چاہتے تھے، جیسے ابھی بھی یہی ہو۔ سامنے لوہے کا بڑا سا دروازہ تھا جس پر تالا نہیں لگا تھا۔ ان جنات نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ نپے تلے قدم اٹھاتے اندر اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ گھپ اندھیرے میں کھڑی تھی، مگر اچانک ہی وہاں دیوار پر موجود مشعلیں ایک ایک کر کے خود بخود روشن ہوتی چلی گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے ہی دائیں بائیں موجود پتھریلی دیواروں پر ڈھیر ساری مشعلیں قطار میں روشن تھیں، جنہوں نے وہاں پھیلے گھپ اندھیرے کو ختم کر دیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو حوصلہ دیتی آگے بڑھنے لگی۔ بوتل کو اسی نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبی راہداری تھی، وہ آگے سے اندھیری تھی، مگر جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی وہاں موجود مشعلیں بھی روشن ہوتی جا رہی تھیں۔ اب اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اچانک اس کے پیچھے سے کوئی گزرا۔ اس نے اس احساس کے ہوتے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتی پھر سے آگے بڑھنے لگی، تبھی ایک بار پھر اسے محسوس ہوا ایک کالا سا سایہ نظر آیا جو دیوار کے اوپر چلتا جا رہا تھا، بالکل کسی چوپائی کی طرح، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ دیوار میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی، مگر تبھی کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کے بال کھنچ گئے۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے مڑی، مگر اب کی بار بھی پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف سے زرد پڑتے اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور تبھی اس کے پیچھے بھی قدموں کی دھمک گونجنے لگی، جیسے اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہو۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی اور تبھی
اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر وہ پیچھے دیکھنے لگی، مگر پیچھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اچانک وہ کسی چیز سے ٹکرائی، اچھل کر پیچھے جا گری۔ اس نے سر تھام کر سامنے دیکھا تو وہ لوہے کی سلاخوں سے بنی ایک دیوار تھی، اور اس دیوار کے اس پار اسے کوئی فضال بیچ و بیچ ہوا میں معلق نظر آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا لیٹا ہوا تھا، اور اتنی بلندی سے اس کا سر واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے قد و قامت اور ہاتھ کی جلد دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی وہ سردار کا بیٹا ہے جسے اسے جگانا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے سلاخوں کی بنی دیواروں سے اس پار جانے کا راستہ ڈھونڈتی، اچانک اپنے پیچھے آتی گھرراہٹوں کو سن کر پیچھے پلٹی، مگر پیچھے پلٹتے ہی اسے ایسے لگا جیسے خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سامنے ہی ایک عجیب الخلقت وجود کھڑا تھا، ہاتھی جیسے بڑے کان، بڑا سا چہرہ، ماتھے پر موجود دو بڑے بڑے سینگ، بڑے بھدے اور موٹے ہونٹوں کے ساتھ موٹی سی ناک، اور اس کا لمبا قد اسے ڈرا گیا۔ مگر مزید حیرت اور خوف کی بات اس کے بازو اور ہاتھ تھے، جو دو نہیں چار تھے، چار بازو، چار ہی ہاتھ، جن کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے بری طرح سے غرا رہا تھا، اس کا منہ سے رال بہہ رہا تھا، اس کی ٹھوڑی کو تر کرتی جا رہی تھی، جس سے بدبو کی بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ یہ شاید وہی جن تھا جسے سردار کے بیٹے کی نگرانی کے لیے اس عامل نے مامور کیا تھا۔ اسے ناگواری اور خوف سے قدم پیچھے لیے کہ تبھی اس خوفناک جن نے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ خوف سے تیزی سے ایک طرف کو کھسکی، ورنہ وہ اس وقت اس جن کے نیچے دب کر مر گئی ہوتی۔ وہ جن نیچے گر کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ گل بہار ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ جب اچانک اس جن نے چٹکی بجائی تو وہ دور جانے کے بجائے اسی جن کی طرف بھاگنے لگی، جسے دیکھ کر گل بہار بے ساختہ چلا اٹھے، مگر تب تک اس جن نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ اس نے گل بہار کی گردن پر گرفت بڑھائی تو گل بہار کا سانس رکنے لگا، اور دم گھٹنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس جن نے سانس لی تو اس کی سانسوں کی آگ کی سی تپش نے اسے چہرہ جلتا محسوس ہوا، جس کی بدبو کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی اندھا دھند اس کے منہ پر ماری، جو سیدھا اس جن کی آنکھ میں جا گھسی، اور گل بہار کے ناخن سے پھوٹ کر خون بہنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گل بہار کو پرے جھٹکا اور اپنی آنکھ تھام کر زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کے دھاڑنے سے پوری جگہ زلزلے کی طرح ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ اپنی زخمی آنکھ تھامتا یہاں سے وہاں مچل رہا تھا۔ گل بہار نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی خون آلود انگلی کو دیکھا، اور پھر تیزی سے اپنے کپڑوں سے اسے صاف کیا اور دیوار کی جانب بڑھی، اور اچانک وہاں سے ایک مشعل اتاری۔ وہ مشعل ہاتھ میں تھام کر مڑی تو وہ جن ایک بار پھر دھاڑتا ہوا اس کی طرف لپک رہا تھا۔ گل بہار نے تیزی سے اس مشعل سے اس کے چوغے پر حملہ کیا تو وہ آگ پکڑ گیا۔ وہ جن ایک دم گھبراتا پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے خود کو بچاتا، گل بہار نے اب کی بار شمع اس کے سر پر وار کیا، اور پھر رکی نہیں بلکہ مسلسل اس پر وار کرتی رہی۔ وہ جن دھاڑتا ہوا تڑپنے لگا اور مسلسل آگ میں چلنے لگا۔ اس نے تیزی سے مشکل میں لگی آگ کو بجھایا، پھر مشعل کا پچھلا لوہے کا نوکیلا سرا تیزی سے اس جن کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ جن درد سے بلبلا اٹھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پوری جگہ اس کی دھاڑوں سے گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا تو اس نے زور سے وہ مشعل اس کے سینے سے لگائی۔ اس کا خون ہر طرف پھیل چکا تھا، اور گل بہار کا چہرہ اور کپڑے بھی اس کے خون سے رنگ چکے تھے۔ اچانک اس جن کا وجود راکھ میں بدلنے لگا تو ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ ہر طرف پھیلنے لگی۔ گل بہار نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو لوہے کی سلاخیں اب نیچے گری ہوتی جا رہی تھی، اور آہستہ سے سردار کے بیٹے کا وجود بھی نیچے آتا جا رہا تھا۔ ان کے نیچے ہوتے ہی اس نے آگ بڑھ کر اس بوتل میں موجود لال اور نیلے محلول کو اس کے پورے جسم پر انڈیل دیا، جس سے ایک دم تیز لال روشنی سے چمکی، اور وہ جن زیادہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گل بہار نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، اچانک سبھی جنات وہاں حاضر ہو گئے اور سردار کے بیٹے کے سامنے جھک کر اسے ساری بات بتانے لگے، جس پر وہ گل بہار کا احسان مند ہوا۔ اس نے اور سردار کے باپ کے ساتھ سب جنات نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، پھر گل بہار کو وعدے کے مطابق بحفاظت کنویں سے باہر لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ ہی ایک جن آیا تھا جس نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا اور اسے اس کے گھر لے جا رہا تھا۔
وہ جن اور گلبہار کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ جن نے اسے اپنی چادر اڑا رکھی تھی، مگر راستے میں کئی لوگوں کی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تھی جو اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، جس پر گلبہار کو حیرت ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی ابھی وہ کسی کی نظروں کے سامنے نہیں آئی تھی جب اس نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ جہاں بھی گلبہار نظر آیا اسے مار دو، اس نے ہمیں بدنام کر دیا۔ یہ سب سن کر اس کی نظروں سے اوجھل ہی رہی اور اپنے کمرے میں آئی پریشان ہو کر رونے لگی تھی، جس پر جنزادہ نے چٹکی بجائی تو اس کے سامنے ایک گول بے رنگ گولا نمودار ہوا۔ اس نے اس گولے پر کوئی عمل کیا تو اس دن کا سارا منظر اس گولے پر نمودار ہو گیا جس دن عادل نے گلبہار کو اغوا کیا تھا۔ اس دن جرگے میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب گلبہار کے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے علم تھا کہ اب اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے آتی ہے اسے بنا سوچے سمجھے سزا سنا دی جائے گی اور وہ سزا بہت سخت ہوگی۔ وہ جی نہیں پائے گی اور نہ ہی مر پائے گی۔ اب وہ بے بس سی روتی چلی جا رہی تھی، جس پر اس جن نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، وہ بس یہیں رہے اور اسے گولے میں دیکھتی جائے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس جن نے گولے پر کوئی منتر پڑھا تو وہاں حشمت بیگ کی حویلی نمودار ہو گئی۔ وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ گلبہار نے دیکھا کہ وہ جن اب حویلی میں تھا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جو کہ عادل کا کمرہ تھا۔ وہ جن کمرے میں داخل ہوا اور پھر سوئے ہوئے عادل کو دیکھا۔ اس جن نے چٹکی بجائی تو اچانک کمرے میں طوفانی آندھی سی آ گئی اور کمرے کی ہر چیز نیچے گرتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اچانک شور سے عادل ہڑبڑا کر اٹھا تو نگاہ کے سامنے جن پر جا پڑی جو اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ خوف سے اس کی سانس رکنے لگی مگر تبھی ہوش میں آیا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا مگر اس جن نے اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا تو وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ عادل زور زور سے چلانے لگا مگر وہ جن اسے تھامے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں سے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا جس کی وجہ سے اس کی کمر رگڑ کھانے سے چھلی ہو گئی۔ سب اسے یوں سیڑھیوں سے گھسیٹتا دیکھ گھبرا گئے، اسے روکنے لگے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جن سب کی نظروں سے اوجھل بس عادل کو نظر آ رہا تھا جس کی چیخیں خوف سے رک نہیں رہی تھیں۔ اچانک اس جن نے زور سے اسے دور پٹکا تو ایک بڑے ستون سے جا ٹکرایا، نیچے گرا۔ سردار حشمت بیگ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھانے لگا۔ جب اس جن نے سردار حشمت بیگ کے سر پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کوئی منتر پڑھا تو پیچھے ہو گیا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ عادل کے ماں بھائی بھابھیاں دنگ تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ عادل کا بھائی آگے بڑھنے لگا تو اس جن نے عادل کو ایک بار پھر اپنے جادو کے زور سے اٹھا کر نیچے پٹکا تو ایک دردناک چیخ اس کے منہ سے نکل کر پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ اس کی ماں بین کرنے لگی مگر اس کی سوتیلی ماں سکون سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ اپنی سوتن کو بین کرتے دیکھ بولی کہ یہ اس کے کرتوتوں کی سزا ہے جو اسے اس سال میں مل رہی ہے، غریبوں کو ستانے اور ان کی بیٹیوں کو تنگ کرنے کی سزا ہے یہ۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی جبکہ اس کے بھائی اور بھابیاں بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ سچ کہتے ہیں برے وقت میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا سوائے ماں کے۔ عادل کی ماں اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا خون آلود گال تھپ تھپا رہی تھی کہ اچانک وہ جن اپنے اصلی وجود سے دھوئیں میں نمودار ہوا اور عادل کے وجود کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر گلبہار نے دیکھا کہ وہ جن ایک جھٹکے سے عادل کے کراہتے وجود میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی عادل کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا جسم ایک دم سے کانپا اور پھر وہ کراہنا چھوڑ کر سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ماں نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ رکا نہیں اور اسی زخمی حالت میں حویلی سے نکل گیا۔ اس کی ماں کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ خود بخود زخمی حالت میں کیسے جا رہا تھا اور اس حال میں جبکہ اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ چکی تھیں اور بے تحاشا زخمی تھا، وہ اپنے قدموں سے چل کر حویلی سے باہر کیسے آیا۔ اچانک گلبہار نے باہر شور کی آواز سنی تو وہ چونک کر چھپ کر کھڑی ہوئی، اس کے پاس آئی جہاں باہر سردار حشمت بیگ کا کوئی آدمی کھڑا اس کے بھائی اور باپ کو بلانے آیا تھا کہ جرگہ بیٹھا ہے۔ وہ سب اس افتاد پر پریشان حال تھے، اس کے ساتھ ہی جرگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی وہ اپنی ماں اور بھابھیوں کو روتے دیکھ کھڑکی سے پیچھے ہٹی اور واپس اس گولے کے پاس آئی جہاں منظر بدل گیا تھا اور اب وہاں جرگے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جرگہ سردار حشمت بیگ نے بلایا تھا جہاں پانچوں پنچ کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں بھی جمع تھا۔ وہاں وہ لڑکا بھی تھا جو عادل کا خاص آدمی تھا اور جس نے گلبہار کے خلاف گواہی دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عادل بھی وہاں پر زخمی حالت میں پہنچ گیا۔ سب حیران تھے کہ عادل کا یہ حال کیسے ہوا اور یہ جرگہ کیوں بلایا گیا ہے۔ اچانک سردار حشمت بیگ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں بولنے لگا کہ گلبہار کو میرے بیٹے میر عادل حشمت بیگ نے اغوا کیا تھا۔
اس کی بات سن کر ہر طرف سناٹا سا پھیل گیا ہے۔ گل بہار کے بھائی اور اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سردار حشمت بیگ نے مزید کہا کہ اسی نے گل بہار کو اغوا کیا تھا، مگر جب بات ہر طرف پھیل گئی اور جرگے تک پہنچی تو بدنامی کے ڈر سے میں نے عادل کو حکم دیا کہ وہ گل بہار کو مار کر کہیں پھینک دے اور خود جرگے میں حاضر ہو کر گل بہار کے خلاف گواہی دے دے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے ایک آدمی کو بھی تیار کر لیا جو گل بہار کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو گیا۔ حشمت بیگ نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس نے گل بہار کے خلاف گواہی دی اور اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ چونکہ بات پھیل چکی تھی، تبھی عادل نے گل بہار کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا اور پھر اسے مار کر گاؤں کے کنویں میں پھینکوا دیا۔ سردار حشمت بیگ چپ ہی ہوا تھا جب عادل بول اٹھا کہ میرا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور مجھے اس کے بدلے جو سزا ملے گی مجھے منظور ہوگی۔ گاؤں کے باقی پنچوں نے اس کی ساری بات سن کر گل بہار کو بری کر دیا اور اس پر ساری لگی تہمتوں کو غلط قرار دے کر اس کی عزت کو بحال کر دیا۔ پھر یہ سب کرنے کے بعد عادل پر 50 لاکھ جرمانہ عائد کیا اور ان سب کو گاؤں بدر ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ سردار حشمت بیگ سے سرداری چھین لی گئی۔ جس لڑکے نے گل بہار کے خلاف گواہی دی تھی اسے بھی گاؤں بدر کر دیا گیا، مگر گل بہار کا باپ رونے لگا کہ اب اس سب کا کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر گئی۔ گل بہار اپنے باپ کو روتے دیکھ خود پر ضبط نہ کر سکی اور روتی ہوئی گھر سے باہر نکل کر جرگے میں پہنچ گئی۔ خون سے بھرے کپڑوں اور زخمی گل بہار کو دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ اتنے گہرے کنویں میں گرنے کے بعد یہ بچ کیسے گئی؟ جس پر گل بہار نے انہیں صرف یہ بتایا کہ اس کی مدد ایک جن زادے نے کی تھی اور اسی نے اسے بچایا تھا، جس پر کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ تبھی وہ جن عادل کے جسم سے نکل کر سب کے سامنے نمودار ہو گیا تو سب اسے دیکھ کر ڈرتے ہوئے فوراً سے دور ہٹ گئے۔ اسے دیکھ کر سب کو یقین آ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ جن گل بہار سے الوداع لیتا غائب ہو چکا تھا۔ حشمت بیگ بھی عادل کے زخمی وجود کو لے کر گل بہار کے باپ کو جرمانہ ادا کر کے گھر چلا گیا تھا، جبکہ گل بہار اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس کے کمرے میں وہ گولا غائب تھا جس کا مطلب تھا وہ جن زادہ اسے واپس لے گیا ہے۔ وہ اس جن کی شکر گزار تھی جس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ اس کی ماں اور بھابھیوں سے دیکھ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی، جنہیں باقی سب نے بہت مشکلوں سے چپ کروایا۔ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حشمت بیگ اپنے خاندان سمیت گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا، جس پر سب سکون میں آ گئے تھے۔ گل بہار کے باپ نے جلدی ہی گل بہار کی شادی کر دی اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس کا شوہر اور سسرال والے بے حد اچھے تھے اور اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حشمت بیگ اور اس کے خاندان میں سے کوئی بھی گاؤں واپس نہیں آیا۔ وہ کہاں چلے گئے کوئی نہیں جانتا۔ ان جنات میں سے بھی کبھی کوئی جن گل بہار کے سامنے نہیں آیا، لیکن گل ہمیشہ ان کی شکر گزار رہتی تھی، جنہوں نے پہلے اسے کنویں میں جبکہ بعد میں اسے سب کے سامنے عزت دلا کر سزا سے بچا لیا تھا۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی جس نے اس کی عزت واپس بحال کر دی تھی اور وہ اس کی دی گئی آزمائش میں سرخرو ٹھہری تھی۔ خدا کے کرم سے آج وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن تھی اور اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔